हेलो गाइस, ये है मादरी ज़बान पार्ट ए का 17वां लेसन। इससे पहले के 2-3 लेसन्स और 2-3 वीडियोस में हमने ज़बर की हरकत, ज़बर की मात्रा और ज़ेर की हरकत और ज़ेर की मात्रा के यूज़, इनकी साउंड्स और इनके प्रोनंसिएशन को खूब अच्छी तरह पढ़ा और समझा दिया है। अगर आपने वो वीडियो न देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं और ज़ेर की मात्रा और ज़बर की मात्रा के यूज़, इनकी साउंड और इनके प्रोनंसिएशन को पढ़ और समझ सकते हैं। तो आज का ये लेसन भी इसी ज़बर की मात्रा और ज़ेर की मात्रा के बारे में। इस लेसन में 2 लेटर्स और 2 हरूफ वाले ऐसे वर्ड्स और ऐसे अल्फाज आए हैं जिनके पहले लेटर पर कहीं ज़ेर की हरकत और कहीं ज़ेर की मात्रा है, तो कहीं ज़बर की हरकत और ज़बर की मात्रा है। ज़बर और ज़ेर के बारे में आज बस इतना बता देना काफ़ी है कि ज़बर की मात्रा हिंदी मात्रा अ के स्थान पर यूज़ होती है और जिस लेटर पर ज़बर की ये मात्रा आ जाए उसे जल्दी पढ़ा जाता है, थोड़ा भी नहीं खींचा जाता है और पढ़ते हुए लिहाज रखा जाता है कि झटका न लगे। और ज़बर को पढ़ते हुए ज़बर की साउंड ऊपर की तरफ जाती है और दूसरी मात्रा और दूसरी हरकत है ज़ेर। ज़ेर ये हिंदी लेटर छोटी ई के स्थान पर यूज़ होती है और जिस लेटर पर ये ज़ेर की हरकत और ज़ेर की मात्रा आ जाए उसे भी ज़बर की तरह जल्दी पढ़ा जाता है, थोड़ा भी नहीं खींचा जाता है और पढ़ते हुए लिहाज रखा जाता है कि झटका न लगे। और ज़ेर को पढ़ते हुए ज़ेर की साउंड नीचे की तरफ जाती है। ज़बर हमेशा लेटर के ऊपर आता है और ज़ेर हमेशा लेटर के नीचे आता है। ये है ज़ेर जो नीचे है और ये है ज़बर जो ऊपर है। ज़ेर और ज़बर दोनों तिरछी होती हैं और छोटी सी होती हैं। आइए इस लेसन के 2 लेटर्स वाले सारे वर्ड्स को ज़बर की हरकत और ज़बर की मात्रा के साथ, इसी तरह ज़ेर की हरकत और ज़ेर की मात्रा के साथ पढ़ते और समझते हैं। ये है उर्दू लेटर अलिफ। अलिफ के नीचे ज़ेर है, इसलिए इस अलिफ की साउंड अब ई के रूप में आएगी और इस अलिफ को ई पढ़ेंगे। और ये है सीन। सीन की साउंड उर्दू में स है। ई जब सीन के साथ मिला तो हो गया इस। यहाँ भी अलिफ है, अलिफ के नीचे ज़ेर की मात्रा है। ज़ेर की मात्रा की वजह से अब इस अलिफ की साउंड ई के रूप में आएगी और इसे ई पढ़ेंगे। और ये है नून। हिंदी में जो काम न करता है और इंग्लिश में जो काम एन करता है वही काम उर्दू में ये नून करता है, यानी नून की साउंड न है। ई जब नून के साथ मिला तो हो गया इन। ये है दाल। दाल के नीचे ज़ेर है, ज़ेर की वजह से अब इस दाल की साउंड ई के रूप में आएगी और इसे दी पढ़ेंगे। और ये है नून। दी जब नून के साथ मिला तो हो गया दिन। यह है अलिफ। अलिफ के ऊपर ज़ेर नहीं है बल्कि ज़बर है। ज़बर की वजह से अब इस अलिफ की साउंड अ के रूप में आएगी और इसे अ पढ़ेंगे। और यह है बे। हिंदी में जो काम ब और इंग्लिश में जो काम बी करता है वही काम उर्दू में ये बे करता है, यानी बे की साउंड उर्दू भाषा में ब आती है। औ जब बे के साथ मिला तो हो गया अब। ये है रे। रे के ऊपर भी ज़बर है। ज़बर की वजह से अब इस रे की साउंड अ के रूप में आएगी और इस रे को र पढ़ेंगे। और ये है बे। र जब बे के साथ मिला तो हो गया रब। यह है रे। रे के ऊपर ज़बर की मात्रा है। ज़बर की मात्रा की वजह से अब इस रे की साउंड अ के रूप में आएगी और इसे र पढ़ेंगे। और ये है टे। हिंदी में जो काम ट करता है और इंग्लिश में जो काम टी करता है वही काम उर्दू में ये टे करता है, यानी टे की साउंड
اردو میں ٹ آتی ہے، ٹ۔ رے جب ٹے کے ساتھ ملا تو ہو گیا رٹ۔ یہ ہے رے، رے کے نیچے زیر ہے، زیر کی وجہ سے اب اس رے کی ساؤنڈ ای کے روپ میں آئے گی اور اسے ری پڑھیں گے۔ ری جب نون کے ساتھ ملا تو ہو گیا رن، رن۔ یہ ہے دال، دال کے نیچے زیر ہے، زیر کی وجہ سے اب اس دال کی ساؤنڈ ای کے روپ میں آئے گی اور اس دال کو دی پڑھیں گے۔ اور یہ ہے لام۔ ہندی میں جو کام د کرتا ہے اور انگلش میں جو کام ڈی کرتا ہے وہی کام اردو بھاشا میں دال کرتا ہے، اور ہندی میں جو کام د کرتا ہے اور انگلش میں جو کام ڈی کرتا ہے وہی کام اردو بھاشا میں دال کرتا ہے، یعنی اردو میں دال کی ساؤنڈ د آتی ہے۔ اور یہ ہے لام۔ ہندی میں جو کام ل کرتا ہے اور انگلش میں جو کام ایل کرتا ہے وہی کام اردو بھاشا میں لام کرتا ہے، یعنی لام کی ساؤنڈ ل آتی ہے۔ دال کے نیچے زیر ہے، زیر کی وجہ سے اب اس کی ساؤنڈ ای کے روپ میں آئے گی اور اسے ای پڑھیں گے۔ دی جب لام کے ساتھ ملا تو ہو گیا دل۔ یہاں بھی دال ہے مگر یہاں زبر کی حرکت ہے، زبر کی وجہ سے اب اس دال کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی اور اسے د پڑھیں گے۔ اور یہ ہے میم۔ ہندی میں جو کام مو کرتا ہے اور انگلش میں جو کام ایم کرتا ہے وہی کام اردو بھاشا میں میم کرتا ہے، یعنی میم کی ساؤنڈ م آتی ہے۔ دو جب میم کے ساتھ ملا تو ہو گیا دم۔ یہاں پر بھی دال ہے، دال کے اوپر زبر ہے، زبر کی وجہ سے دال کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی اور اسے د پڑھیں گے۔ اور یہ ہے رے۔ ہندی میں جو کام رو کرتا ہے، انگلش میں جو کام آر کرتا ہے وہی کام اردو میں رے کرتا ہے، یعنی اس کی ساؤنڈ ر آتی ہے۔ دو جب رے کے ساتھ ملا تو ہو گیا در۔ یہ ہے رے، اوپر زبر کی حرکت ہے جس کی وجہ سے اس رے کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی اور اسے ر پڑھیں گے۔ اور یہ ہے نون، رو جب نون کے ساتھ ملا تو ہو گیا رن۔ یہ ہے زے، ہندی میں جو کام جو کرتا ہے اور انگلش میں جو کام زیڈ کرتا ہے وہی کام اردو بھاشا میں زے کرتا ہے۔ اوپر زبر کی حرکت ہے جس کی وجہ سے اب اس زے کو او کے روپ میں ز پڑھیں گے۔ اور یہ ہے نون، ز جب نون کے ساتھ ملا تو ہو گیا زن۔ دوستو دھیان رکھیے گا اور توجہ رکھیے گا کہ جس لیٹر کے اوپر بھی زبر کی حرکت یا زبر کی ماترا آ رہی ہے اس کی ساؤنڈ اور اس کا پروننسیشن او کے روپ میں ہو رہا ہے، اور جس لیٹر کے اوپر زیر کی ماترا یا زیر کی حرکت آ رہی ہے اس کی ساؤنڈ ای کے روپ میں ہو رہی ہے۔ یہ ہے رے، رے کے نیچے زیر ہے جس کی وجہ سے اس رے کی ساؤنڈ ای کے روپ میں آئے گی اور اسے ری پڑھیں گے۔ یہ ہے میم، ری جب میم کے ساتھ ملا تو ہو گیا رم۔ یہ ہے دال، نیچے زیر ہے جس کی وجہ سے اس دال کی ساؤنڈ ای کے روپ میں آئے گی اور اسے دی پڑھیں گے۔ اور یہ ہے قاف۔ ہندی میں جو کام کو کرتا ہے، انگلش میں جو کام کیو کرتا ہے وہی کام اردو بھاشا میں یہ قاف کرتا ہے، یعنی قاف کی ساؤنڈ کو آتی ہے۔ دی جب قاف کے ساتھ ملا تو ہو گیا دق۔ یہ ہے زے، اوپر زبر کی ماترا ہے جس کی وجہ سے اس زے کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی اور اسے ز پڑھیں گے۔ اور یہ ہے رے، ز جب رے کے ساتھ ملا تو ہو گیا زر۔ یہ ہے دال، اوپر زبر کی ماترا ہے جس کی وجہ سے اس کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی اور اسے د پڑھیں گے۔ اور یہ ہے سین، ہندی میں جو کام سو کرتا ہے اور انگلش میں جو کام ایس کرتا ہے وہی کام اردو بھاشا میں سین کرتا ہے، یعنی اس کی ساؤنڈ س آتی ہے۔ د جب سین کے ساتھ ملا تو ہو گیا دس۔ یہ ہے دال، یہاں پر بھی دال کے اوپر زبر کی ماترا ہے جس کی وجہ سے اس دال کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی اور اسے د پڑھیں گے۔ یہ ہے فے، ہندی میں جو کام پھو کرتا ہے اور انگلش میں جو کام ایف کرتا ہے وہی کام اردو بھاشا میں فے کرتا ہے، یعنی اس کی ساؤنڈ ف آتی ہے۔ دو جب فے کے ساتھ ملا تو ہو گیا دف۔ یہ ہے رے، اوپر زبر کی ماترا ہے جس کی وجہ سے اس رے کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی۔ اور یہ ہے گاف،
ہندی میں جو کام گو کرتا ہے اور انگلش میں جو کام جی کرتا ہے وہی کام اردو بھاشا میں گاف کرتا ہے، یعنی اس کی ساؤنڈ گ آتی ہے۔ ر جب گاف کے ساتھ ملا تو ہو گیا رگ۔ یہ ہے رے، یہاں پر بھی زبر کی حرکت ہے جس کی وجہ سے اس رے کی ساؤنڈ ر کے اوپ میں آئے گی اور اسے ر پڑھیں گے۔ اور یہ ہے سین، ر جب سین کے ساتھ ملا تو ہو گیا رس۔ یہ ہے ڈال، اوپر زبر کی حرکت ہے جس کی وجہ سے اس ڈال کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی۔ ہندی میں جو کام ڈو کرتا ہے اور انگلش میں جو کام ڈی کرتا ہے وہی کام اردو بھاشا میں ڈال کرتا ہے، یعنی اس کی ساؤنڈ ڈو آتی ہے، یعنی اس کی ساؤنڈ ڈ آتی ہے۔ اوپر زبر کی ماترا ہے، اس وجہ سے اب اس ڈال کو ڈو پڑھیں گے۔ ڈو جب سین کے ساتھ ملا تو ہو گیا ڈس۔ یہ بھی ڈال ہے، اوپر زبر کی ماترا ہے جس کی وجہ سے اس کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی اور اسے ڈو پڑھیں گے۔ اور یہ ہے ٹے، ڈو جب ٹے کے ساتھ ملا تو ہو گیا ڈٹ۔ دوستو خیال رکھیے، توجہ رکھیے کہ جہاں پر بھی زبر کی ماترا آ رہی ہے اس کی ساؤنڈ او کے روپ میں آ رہی ہے، اور جس لیٹر پر بھی زیر کی حرکت آ رہی ہے اس کی ساؤنڈ ای کے روپ میں آ رہی ہے، اور زیر زبر کو ہر جگہ جلدی پڑھا جا رہا ہے، تھوڑا بھی نہیں کھینچا جا رہا ہے اور بغیر جھٹکے کے پڑھا جا رہا ہے، اور زبر کو پڑھتے ہوئے زبر کی ساؤنڈ اوپر کی طرف جا رہی ہے اور زیر کی ساؤنڈ نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ آئیے ایک مرتبہ پھر سے فٹافٹ پورے لیسن کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس، ان، دن، اب، رب، رٹ، رن، دل، دم، در، رن، زن، رم، دق، زر، دس، دف، رگ، رس، ڈس، ڈٹ۔ دوستو یہ تھا آج کا ہمارا 17واں لیسن۔ اس پورے لیسن میں ہم نے 2 لیٹرز والے ورڈز کے ساتھ زبر کی ماترا اور زبر کی حرکت کی ساؤنڈ اور اس کے پروننسیشن کو سمجھا۔ ایسے ہی زیر کی ماترا اور زیر کی حرکت کی ساؤنڈ اور اس کے پروننسیشن کو سمجھا۔ زیر زبر کی ساؤنڈ، ان کے پروننسیشن اور ان کے یوز کو خوب اچھی طرح ذہنوں میں بٹھائیے، بار بار پورے لیسن کو پڑھیے اور زیر اور زبر کے استعمال کا طریقہ سمجھیے۔ ہاں دوستو، ایک اور بات بتاتا چلوں، اس پورے لیسن میں جتنے بھی اردو لیٹرز آئے ہیں یا اس کے علاوہ جتنے بھی اردو لیٹرز ہیں ان کی ساؤنڈز کیا ہے، ان کا پروننسیشن کیا ہوگا، ہم آلریڈی ویڈیو بنا چکے ہیں اور ان میں ہر اردو لیٹر اور سارے اردو الفابیٹس کی ساؤنڈز کو ہندی اور انگلش لینگویج کی مدد سے سمجھا چکے ہیں۔ ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دی جائے گی، وہاں آپ ویڈیو کو دیکھ کر سارے اردو الفابیٹس کی ساؤنڈز، ان کے پروننسیشن اور ان کے آوازوں کو اور سمجھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے اور نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے تیار رہیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔